मार्राकी सजदा भी कर और रुकू करने वालों के साथ। जीते रहो। सामने वालों देखते मेरी तरफ रहना। पहले बता दूं, नमाज में क़याम होता है, रुकू होता है, सजदा होता है, क़ुऊद होता है, तशहुद की हालत, और कुनूत होती है और नियत होती है। अब चूँकि मैंने अपने मकसूद नज़र अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, इसलिए तशरीह का वक्त नहीं। जिम्मेदारी से एक बात कह के जा रहा हूँ। स्पीकर लगे हुए हैं, कैमरे में मेरी आवाज़ कैद है। अल्लाह की अदालत तक़ज़ा है कि आम नुमाइंदा है तेरे रसूल का। रकू मिल्कियत है नजफ वाले की, इसीलिए ज़कात भी रकू में दिया करता है। और क़ुऊद जागीर है हसन मुज्तबा की, सजदा मिल्कियत है करबला वाले की। इसीलिए अल्लाह ने सजदा के अदद भी 72 रखे हैं, क्योंकि 72 वाले की मिल्कियत समझ आ रही है पिछले कोने वालों? हाँ। और नियत मीरास है बतूल की। यही वजह है मेरे ज़ुल्फ़िकार बेटे, नियत इतनी पर्दादार है, नियत वाले को भी नजर नहीं आती। अल्लाह जीते रहो, ठीक है ना? मुजाहिद नियत को मुसरत नियत करने वाले को भी दिखाई नहीं देती, इतनी पर्दादार है। और आओ, खुला चैलेंज करके जा रहा है वजन पर कोई माई कलाल रद पेश करता है तो कर ले। और कुनूत नाम है तेरी शाम वाली मखदूमा का। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात? नहीं? हाँ नहीं, उम्मीद तो है कुछ चंद खरीदार हैं मेरे सामने। हाँ, और अल्लाह हर शख्स को तौफीक देगा खरीदने की। कुनूत किसका? तुम्हारे मौला अमीर का फरमान है, इन्नल हसना हसनाती वल हुसैना बरकाती वज़ैना बोरी मिनल बाक़ियात सालिहाती। फरमाया मेरी नेकियों का नाम हसन है। समझ आ रही है कैमरे के पीछे वालों? इन्नल हसना हसनाती, मेरी नेकियां हसन, और मेरी बरकतों का नाम हुसैन है। हाँ, दिल में याद ही अदरक नहीं कह लेना। और मेरी बाकी रह जाने वाली नेकियों का नाम ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब जरा सर उठाना। क़याम किसका है? शाबाश जियो, तुम्हारे रसूल का। अब जो क़याम में भी है और शब्द दिल में रसूल पर है, क़याम भी उस पर लानत करता है। जो रकू में भी खड़ा है और अली के बारे में बातिल सोच रहा है। समझ आ रही है मेरी बात पीछे कहने वालों? हैं जी जी, वो नमाजी नहीं गिना जाएगा, वही रुकू उस पर तवल्ला करेगा जो तशहुद में बैठकर हसन का दुश्मन है, क़ुऊद की लानत का हकदार है, जो सजदे में भी गिरा है और इनकार सुल्तान करबला का है। अब इसी तरह जो कुनूत पढ़ रहा है
اور منکر زینب کبریٰ کا ہے، اللہ اسے نمازی نہیں مانے گا۔ اب قیام اسی کو بخشا جائے گا جسے رسول اجازت دے، رکوع اس کا قبول ہوگا جسے علی اذن دے۔ ہاں، تمہارا وقت ضائع نہ کرو، قنوت بھی تو اسی کا قبول ہوگا جسے علی کی بیٹی اجازت دے۔ اچھا کہانی در رہا ہوں، ایک راز کی بات بتاؤں۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہے نا، پتہ ہے ان میں سے کون سی رکعت افضل ہے؟ جس میں قنوت پڑھا جائے۔ ہاں، مرضی کے عالم سے پوچھ لینا فخر، جس میں قنوت ہے وہ افضل ہے۔ حقیقت صلاۃ کا نام ہے علی، روح نماز کا نام ہے علی، اور زینت ملتی ہے اس رکعت سے جس میں قنوت ہے، اس لیے تو نام زینب ہے، بابا کی زینت۔ اللہ اکبر۔ میں نے ذہن بچے تیار کیے تھے سب کے، اور لگ رہا ہے الحمدللہ کہ کثرت سے تیار ہو گئے ہیں۔ اب جو رسول سے اجازت نہ لے اس کا قیام نہیں ہے نا، سر اٹھانا۔ قنوت کس کا ہے؟ مسافر شام کا۔ اور اللہ عیسیٰ کی ماں سے کہہ رہا ہے، یا مریم اقنتی لربک، آئے مریم قنوت کر اپنے رب کے لیے۔ تو جب تک علی کی بیٹی سے اجازت نہ لے مریم قانتہ نہیں بنتی، بازاری ماں کے بچے قنوت ہو جائے۔ تھکے تو چھوڑ دوں۔ مجھے سر ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پولی جی گل، پولی جی، پولے سے لہجے میں ایک روی میں بات کہانی دھر رہا ہوں۔ رب اس کے عدد ہیں 202، رے کے 200، بے کے 2۔ محمد اور علی کے عدد ملاؤ تو رب کے عدد بنتے ہیں۔ اب اللہ کرے خریداروں سے مظفر کا پالا پڑا ہو، تماشائیوں سے نہیں۔ محمد اور علی کے عدد ملا لو، فرق کتنا ہے؟ وہ ایک ہو کہ رب ہے؟ اللہ اکبر۔ اور سامنے والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ ہاں، تمہیں پیچھے بیٹھے ہو، فاصلہ زیادہ ہے، تمہیں دانت کی چھوٹی ہے، ہاتھ اٹھانے کی نہیں۔ ویسے بھی ید اللہ کے خاندان کے ذکر میں ہاتھ نہ اٹھے تو وہ قبر میں بھی لرزے میں رہتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ محمد کے 92، علی کے 110، کتنے ہو گئے؟ 202۔ سار اٹھانا۔ عباس کے عدد ہیں 133، این کے 70، بے کے 2، الف کا 1، سین کے 60، گن لو جمع کر لو 133۔ عباس ملک فخر ہم عدد ہے نجف کا، نون کے 50، جیم کے 3، فے کے 80، 133۔ نجف اور عباس کے عدد برابر ہے۔ کیوں؟ نجف میں بھی علی چھپا ہوا ہے، عباس میں بھی علی۔ اللہ اللہ۔ جناب ایک نعرہ میں لگاؤں۔ اچھا جی۔
power at Bamnara. جیتے رہو. نجف میں بھی علی شبہ ہے اور مجاہد عباس میں بھی 133. میں میتھ میں طالب علم کے زمانے میں بھی کمزور تھا. جوڑنا خود. اور یہ شام والی کے نام پاک کی عدد ہے 69. 1 کم 70. 133 کو 69 میں شامل کرو 202 بنتے ہیں. جنگل میں خطاب ہے میرا. اللہ اللہ اکبر. نہیں میں اگر صرف اسی امتیاز اور فرق پہ مسلط بولنا شروع کر دوں گا نا شام ڈھل جائے گی. ہاں جو میرا ہاتھی ہے تمہارا بھی وہی ہے. فریاد شاعر نے جب سے کرنا محمد اور علی رب کے ہم عدد, عباس اور زینب رب کے ہم عدد. یاری آپ دو بڑی حجتیں مل کے اس کے ہم عدد ہوئے. عباس تیرا بیٹا جو بظاہر نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے اور پھر آپ دونوں مرد تھے. مگر جملہ تو آ گیا ہے کہوں گا بھی ضرور, لیکن یہ میرے علم میں نہیں کہ میرے سامنے خریدار کتنے ہیں کس کے سر سے گزرے گا. وہاں دونوں مرد تھے اور کائنات کے سب سے عظیم مرد تھے محمد مصطفیٰ بھی اور شاہ نجف بھی مل کے رب کے ہم عدد بنے. وہاں دونوں بھائی تھے, یہاں بہن بھائی ہیں. ایک مرد کے ساتھ ایک مستور ملی. اب بول دوں میں جملہ جو میں بولنا چاہ رہا تھا, یعنی عباس کی ربوبیت محتاج ہے زینب کے عدد کی. یہ ملے تو ربوبیت آتی ہے ورنہ عباس ربوبیت. اللہ اللہ اللہ. گھبرا تو نہیں رہے ادھر والے, جیتے رہو. مجبوری ہے مجھے آتی ایسی باتیں ہیں. ہاں جن کے پاس قوت خرید ہے, جو ایسے جواہر سمیٹنے کا چننے کا ہنر جانتے ہو, وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا, سر اٹھانا. اللہ جانے کیا امتیاز ہے, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا درجہ ہے, کیا بلندی ہے اس مستور کی. اسی بی بی بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, تو ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ رسول نے, مولا علی نے اپنے بیٹوں کو زبان چسائی. چلے تو نہیں گئے نا. حسن کو چسائی, حسین کو تو بہت زیادہ چسائی, 2 سال مسلسل تو رسول نے چسائی. لیکن اس بیوی کے بارے میں نے یہ ذہن میں خیال آیا, کہیں روایت نہیں ملی کہ انہیں زبان چسائی گئی ہو. منبر حسین پہ بیٹھا ہوں, اب اللہ جانے کتاب کو الہام ہوا یا لکھنے والے کی روح میری سوچ سن رہی تھی. این اگلے صفحے پہ تھا کہ لم تمس لسان ابیہا امیر المومنین لأنہا سلام اللہ علیہا کان لسان ابیہا فیہا. کہا اس بی بی کو علی کی زبان چوسنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ اس کے اپنے منہ میں زبان ہی علی کی تھی.
जियो 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 जिस बाप की बेटी हूँ वो रुतबे में अली है। मैं हैदर करार की अक्कास लगूंगी, बोलूंगी तो गाजी को भी अब्बास। मेरे भाई, इसका तो अली की अलवियत से वो रिश्ता है जिस अली की रुबाई तुमने पढ़ी उसे मोहम्मद ने पाला। उसने दो अली झोली में पाए। यार जंगल में तो खिलाफ नहीं है ना मेरा। तुम्हारी शाम वाली मखदूमा ने दो अली पाले अपनी आगोश में और एक अली को अपने हुक्म के पीछे चलाया। कुछ शेरों में जुल्फकार पे सवालिया निशान लग गया है। अली अकबर को नहीं पाला, अली नहीं था। अली असगर को नहीं पाला, अली नहीं था। अली ज़ैनुल आबिदीन पे हुक्म नहीं चलाए। हाँ, ठहरो ठहरो, तुम्हारा क्या ख्याल है? सज्जाद जो खुद अली है, ये हुक्म ही दो के मान सकता है, या अपने बाबा हुसैन का या अपने दादा अली का। इसका हुक्म क्यों मान रहा है? इसके मुंह में ज़बान जो अली की है। अल्लाह है। देखो घर की बात है, थकने लगो तो मुझे इशारा कर देना, मैं यही समेट लूंगा। हाँ, लेकिन उधार चल जाएगा मेरे नजदीक, थकन नहीं चलेगी। थके तो नहीं हो ना? जो नहीं बोल रहे हो तुम थक गए हो। मेरी आंखों में आंखें रखना। मैंने कहा अल्लाह जाने अज़मतों का क्या मेयार है इस बीबी का। इसके 5 बड़ों ने मिलकर अर्श खरीदा। नाना ने, बाबा ने, अम्मा ने, 2 भाइयों ने, 5 बड़ों ने मिलकर अर्श खरीदा। इस अकेली ने लौहे महफूज खरीदी। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है ना मेरी बातें? और मेरे भाई, खल्क हो या रिज़्क, मौत हो या हयात, जो भी निज़ाम आलम से कोई चीज लेनी हो, जब तक लौह पे लिखी ना जाए तब तक मिलती नहीं। और मैं इल्मी ज़मानत से कह रहा हूँ, डंके की जोर पे कह रहा हूँ, सभी कर पे बबांगे दौर बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, लौहे महफूज की मालिक ये तेरी शाम वाली मखदूमा है। अब हुसैन किसी को बेटे दे या हसन किसी पे करम करे या अली किसी पे फजल करे, इजाजत तो लौह की मालिक से लेना पड़ती है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल अज़मतुल्लाह। अब देखें, दो चार मिनट तुम्हारे पहले लेना चाहता हूँ कुछ याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये मुजाहिद जब तक मुसलमान याद न दिलाया गया तो फिर अगली बात हर बंदे की समझ में नहीं आएगी। वो याद करो, एक वक्त मस्जिद नबवी थी, एक बंदा बोला यार अली बड़ा करीम है। क्या करीमी देखी, देखो मेरी हैसियत देखो, मैं हूँ क्या अली के सामने। मैंने शहनशाह से कहा यार आज रोज़ा मेरे घर इफ्तार करना। करीम ने इनकार नहीं किया, मेरे घर चला आया। उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मोहम्मद की मस्जिद में बैठ के सफेद झूठ, अली ने तो रोज़ा मेरे घर इफ्तार किया। तीसरे ने कहा सुभान अल्लाह, उसे झूठा कह रहा है, खुद झूठ बोल रहा है, अली तो मेरे घर में था। गए हो
40 دعوے دار پیدا ہو گئے. ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر میرے گھر میرے گھر. اب کوئی مجھ جیسا تم جیسا ہوتا تو شاید آپس میں دست و گریبان ہو جاتے, ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے. 650 سال کا ایک بوڑھا اٹھا, پھر کہا وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ محمد مصطفیٰ جو موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں, جس کو وہ سچا بول دے وہ سچا ہے. اب یہ 40 کے 40 آدمی سلمان سمیت پہنچے. ہر ایک کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا علی میرے گھر میں تھا. وہ کہتے ہیں سرکار آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے گھر میں تھا. رسول نے مسکرا کے کہا سچی بات تو یہ ہے جس وقت کا تم جھگڑا کر رہے ہو نا علی میرے گھر میں تھا. چھوڑ دوں کہ تمہارے نعرے کی سفارش تو یہی ہے. جو میرے گھر میں تھا. اب سارے حقہ بقہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال گئے, یہ کیا ہو گیا؟ جنہوں نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تصور کرو یہ دیوار ہے, اس طرف مسجد ہے رسول کی, اس طرف گھر ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے, دیوار کے ادھر سے پردہ دار کی آواز آئی, بابا تیری نبوت کی قسم جس وقت کی یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں علی تو گھر سے باہر نکلا ہی نہیں. چلے گئے ہو. اب اور عبرت بڑھ گئی. جبریل آ گیا, ان الحق یقرئک السلام, اے رسول حق حق نے سلام بھیجا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے تیرے صحابی بھی سچ کہہ رہے ہیں, اور تو ہے ہی سچ کو سچ سکھانے والا, اور جو اندر سے بولی ہے وہ ہے ہی صدیقہ کبریٰ. لیکن یہ بھی سچ ہے جس وقت کا جھگڑا پڑا ہوا ہے نا, کان علی عندنا ضیفا فی المقام المحمود, اس وقت علی مقام محمود پہ ہمارا مہمان تھا. ادھر پیچھے کونے والا سمجھ آ رہی ہے میری بات, ہمارا مہمان تھا. اب مجاہد پتہ کیا ہو گیا, یہ عالم. رسول نے کہا گھبراؤ نہیں, وہ علی جو میرا وسیع ہے وہ میرے پاس تھا, وہ علی جو اس کا ولی ہے وہ مقام محمود پہ تھا, وہ علی جو تمہارا امام ہے تمہارے گھروں میں تھا, وہ علی جو مظہر العجائب ہے وہ کائنات کے ہر ذرے میں تھا. اچھا نہیں, نہ میرا وقت فالتو ہے نہ میری قوم کا ضائع کرنے والا ہے. میں نے یہ بات کیوں پڑھی, کیوں یاد دلائی؟ مقام محمود پہ روز افطار کرنا علی کی عادت ہے. اور اپنی زندگی کا آخری افطار شہادت سے پہلے اسی بیوی کے ہاں کیا جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں. ایک صاحب نظر عالم ربانی نے ایک جملہ لکھا ہے, سن لو شاید کسی کا مقدر سمجھ جائے. وہ فرماتے ہیں ان الذی کان یفطر عند المقام المحمود کان آخر افطارہ عند ابنتہ الکریمۃ قد نبہنا انہا
حقیقت صورت المقام المحمود فی الدنیا، کہتے جس علی کی روش تھی مقام محمود پہ روزہ افطار کرنا، اس نے زندگی کا آخری روزہ مسافر شام کے ہاں افطار کر کے ہم جیسے بے علموں کو یہ بتا دیا کہ میں تو جا رہا ہوں مقام محمود کی صورت زینب کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور اب جب کبھی کیا کہا میں نے، اب جب کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھو تو اس آیت کے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں اس کا رکنا بھی ضرور، سوچنا بھی ضرور۔ اللہ کہتے ہیں اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب ان قریب میں تمہیں مقام محمود پہ مبعوث کروں گا۔ بس اس کو مثلا جتنا سوچو گے ہدایت کے اتنے قریب ہوتے جاؤ گے۔ لگتا ہے کچھ تھک گئے ہو؟ نہیں؟ پکی بات؟ جو بالکل گم سم ہو گئے ہو تو مجھے شک زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سر اٹھانا۔ یہ بچہ بھی کلمے میں تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، بلکہ اس سے چھوٹا بچہ کوئی بیٹھا ہے یہاں یہ بھی پڑھتا ہے، لیکن علی کے ولی ہونے کی جہتیں وہ بھی نہیں سمجھتے جو اپنے آپ کو علم کا پہاڑ جانتے ہیں۔ سر اٹھانا اور اب دعا کرنی ہے کہ سمجھ جائیں میرے سارے سامعین جو میں کہنے چاہوں۔ 3 ولایتیں قرآن نے بتائی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ سمجھ گئے؟ جلی ولی، نبی ولی، علی ولی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو عرشی علی ولی، فرشی علی ولی، 2 علیوں کے درمیان نبی ولی، جو 2 علیوں کے پہرے میں رہتا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے آپ کو دھن والوں ولی کہہ کر یہ ہمیں بتا دیا کہ جو ولایت ہے وہ پر ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں، اللہ کسی نے دیکھا؟ بولو، یا کوئی دیکھ سکتا ہے یا کبھی دیکھے گا؟ نہیں نا، تو پردہ دار ذات ہے نا جو پہلی ولی ہے۔ تو یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ولایت ہے ہی پردہ دار۔ ولایت کا ظاہر بھی ہوتا ہے دھن والوں، باطن بھی ہوتا ہے۔ سر اٹھانا، اپنی سماعت ایک لمحے کے لیے میری ہتھیلی پہ رکھو۔ علی کی ولایت کے ظاہر کا نام حسن حسین ہے، اس کی ولایت کے باطن کا نام زینب کبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ یہ بالکل ایسے ہے، علی لسان اللہ ہے، اس کی تاثیر یہ بی بی ہے۔ جن کے مزاج اور پیٹر خیبر خندق سے گندھے اور بندھے ہوئے ہیں، ان کا تو واقعی وقت ضائع ہو رہا ہوگا۔ جو کچھ حقیقت شناس ہو میرے ساتھ ہم قدم رہنا۔ علی لسان اللہ ہے، اس کی تاثیر زینب ہے۔ علی مشیت کا بدن ہے، اس کی زینت یہ بیوی ہے۔ جس کے بغیر علی بے زینت ہو جائے، اللہ اکبر۔ نا اب ایسے نہیں، ایک اشارہ چھوڑا چونکہ سب جانتے ہو کہ غزن فرشیوں کے لیے پڑھتا ہے۔ آگے بچے جلدی نہیں آگے ذرا چلو۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے،
نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے علی کی زینت۔ زینت نہ ہو تو بندے میں عیب دکھتا ہے۔ یار میں کہہ گیا، ہاں تھوڑے لوگ پہنچے میری بات تک۔ اگر زینت نہ ہو، عیب لگتا ہے نا۔ زینت ہی تو ہے جو انسان کے جمال کو معراج کمال تک پہنچاتی ہے۔ علی رحمان کی زینت، اور یہ مخدومہ اپنے بابا کی زینت۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھنا، تجھے شیعہ ہو کے علی نماز میں والے میں نہیں، ذرا بار میں کو آنا دے، میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں تجھے اس بی بی کی بھی گواہی دینا پڑے گی۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ حیدر بیٹے، کامران بیٹے، شعبت بیٹے، میں تھوڑا سا یوں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ ایک حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں جواب دینا۔ کیوں؟ تاکہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کرے، زندگی۔ اب دیکھو بلانے والے دو ہیں، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول دو بلانے والے، زندگی دینے والا ایک۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا لما یحییکم، تاکہ وہ دونوں تمہیں زندگی دیں، نہیں کہتے تاکہ رسول تمہیں حیات عطا کرے۔ اب میں تفاسیر اہل بیت کا اللہ کی عدالت تک ضامن، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، اپنی طرف سے کہوں یہودی ہوں کہ مر جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اور کوئی شیعہ ہو کر بھی اتنی بڑی قسموں پہ شک کرے تو اپنا ابا تلاش ضرور کرے۔ میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو کھولا، ایک انبار ہے، ٹرک لادا جا سکتا ہے کہ کیا حیات دینی ہے رسول کو، جواب تو وہی دے گا جو زندہ ہوگا۔ اب زندہ کو اور کیا زندگی چاہیے؟ جواب ملا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی علی کی ولایت وہ چیز ہے، ولایت نہیں۔ یہ کچھ عرصے سے میں نے تقریباً ہر جگہ یہ پیغام پہنچانا شروع کیا ہوا ہے، یہاں بھی پہنچا دوں۔ آج کے بعد ولایت نہ کہنا، ولایت۔ جب سے تم نے ولایت کہنا شروع کیا، کئیوں کو جرت پیدا ہو گئی ولی ہونے کی۔ ولی ولایت والے ولی عام ہیں، ولایت والے ولی ہیں ہی 3۔ دیکھو ولایت والے ولی تم بھی ہو، میں بھی ہوں۔ کبھی کسی شادی میں نکاح میں بیٹھے ہو؟ نہیں؟ بولو نا، بیٹھے ہو۔ اب آپ نے عالم بلایا، قبلہ نکاح پڑھائیے۔ عالم نے پوچھا لڑکی کا ولی کون ہے؟ یہ ولایت والا ولی ہے۔ وہ آسان لفظ میں یوں سمجھو، جس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہو وہ ولایت والا ولی، جس کی ولا کے بغیر نسلیں حلال نہ ہو وہ ولایت والا ولی۔
کسی کو نہیں، پکا وعدہ۔ کچھ تھک گئے ہو نا؟ اچھا اب دیکھیں، ولایت وہ چیز ہے جو زندوں کو بھی زندگی دیتی ہے، اس لیے اس کی گواہی ہے۔ اور اللہ تو ہے ہی وہ زندہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کا نام ہی حی ہے۔ 7 نام اللہ کے ایسے ہیں جو ائمۃ الاسماء کہلاتے ہیں، اللہ کے ناموں کے امام۔ اور یہ جو حی ہے یہ امام و ائمۃ الاسماء ہے، اللہ کے ناموں کے اماموں کا بھی امام ہے۔ اب جو کہ اللہ حی ہے اس کی گواہی دو، خدا کے لیے جاگنا۔ چونکہ ولایت حیات دیتی ہے اس کی گواہی دو، چونکہ حیات بانچتا رسول ہے اس کی گواہی دو۔ سر اٹھانا دھن والو، ان تینوں کی حیات داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ توحید مر جاتی، رسالت مر جاتی، ولایت مر جاتی اگر کربلا میں حسین انہیں زندہ نہ کرتا۔ سمجھ رہے ہو یہ سر سے اتر گئی؟ حسین نے ان تینوں کو حیات دے کر زندہ کیا۔ اب یعنی 3 بچوں حیاتیں، 3 زندگیاں منحصر ہیں حسین سے۔ یہی تو وجہ تھی جس بی بی کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں میں نے یہی پڑھا ہے۔ ان زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا اذا کانت تبدو بالصلاۃ کانت تبدو بالنظر الی وجہ ابی عبداللہ الحسین ثم تبدو بالصلاۃ۔ جب بھی کبھی علی کی یہ شام والی بیٹی مصلی پہ کھڑی ہوتی، نیت کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھاتی، پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی پھر کہتی اللہ اللہ۔ اب امید ہے کہ سمجھی جائے گی میری وہ بات جو میں سمجھانے چلا ہوں۔ 3 حقیقتوں کے پاس حیات تھی، اس لیے ان کی گواہی۔ اب تینوں کی حیات، تینوں کو زندہ کیا حسین نے۔ تو تیرا کیا خیال ہے تجھے حسین کی گواہی معاف کر دی جائے گی؟ ملک فخر ذوالفقار بیٹے سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ حسین نہ ہوتا تینوں کی ولایت مر جاتی، اگر زینب نہ ہوتی حسین کے حسینیت مر جاتی۔ اللہ اللہ جی ہاں۔ پھر آؤ اسی فکرے پر لسان اللہ علی، اس کی تاثیر یہ بھی بچوں دعا بھی کرنا کہ خریداروں سے غضنفر کا پالا پڑھاؤ۔ عین اللہ علی، اس کی بینائی زینب، اذن اللہ علی، اس کی شنوائی زینب، قرآن کی بے کا نکتہ علی، اس کی حرکت زینب۔ تم میں سے کون نہیں جانتا امیر کائنات کا فرمانا نقطۃ التی ہی تحت الباء، بسم اللہ کی بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں۔ ادھر دیکھیں، بسم اللہ، میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، بسم اللہ، زہر لگ رہی ہے نا، بسم اللہ، یہ نقطے کا اعراب ہے۔ یہ نقطے کو مسند زہر نہ لگے، اعراب نہیں ملتا۔
قرآن لا میرے سر پہ رکھا، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دے۔ شام کے بازار میں کسی عورت نے پوچھا تیری اس مخدومہ سے بی بی تو کون ہے؟ فرمایا انا کسرت النقطۃ التي هي تحت الباء، فرمایا بسم اللہ کے نقطے کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر میں ہوں۔ اللہ بھائی یہ باتیں یہ سر سے گزر رہی ہیں، تو اس لیے بولا تھا نقطہ علی جنبش میں کچھ 10 منٹ سے جو ہے نا تذبذب کو بھی شکار ہوں، کہنا چاہتا بھی ہوں پھر رک جاتا ہوں، پر اب رک نہیں پا رہا۔ انشاءاللہ چند خریدار نکل ہی آئیں گے۔ ید اللہ معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کا ہاتھ، ماشاءاللہ ید اللہ علی ہے۔ بہن والوں میں امریکہ یا افریقہ میں نہیں رہتا، یہ ہے باہر، چند گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، چلے آنا۔ میں اللہ کی عدالت تک کی ضمانت سے ایک بات کہنے لگا ہوں، چلے میں حوالے بچوں کو دیا نہیں کرتا آج کل، اب تمہیں پتہ ہے کامران شفقت کے کیوں نہیں دیتا، مجھ سے سن کے پھر مجھے کو سناتے ہیں اور پھر محقق بھی خود لگتے ہیں، اس لیے میں حوالے دینا چھوڑ چکا ہوں، لیکن اب یہاں حوالہ مجھے دینا پڑ گیا ہے۔ علامہ سید احمد نجفی آج بھی زندہ مجتہد موجود ہے، تصدیق بھی کرائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، یہ سن لو، پھر بے شک تھک جانا، میں بھی تمہارے ساتھ تھک جاؤں گا، لیکن اس بات کو ہر حلال زادہ جاگ کے سنے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اذا یقعو فی مشکلت او یصاب بعمر کان ینادی بعلی صوتہ یا علی لطلب المدد من امیر المومنین ولكن امیر المومنین حین لم یستطع ان یقوم من قبر الصدیقۃ الکبریٰ طلب المدد من حضرت زینب الکبریٰ قائلا خذی بیدی۔ اور دیکھو میں تو ہر بندے کو اہل سمجھ کے بک پڑھ رہا ہوں نا، اگر اہل نہ سمجھتا تو چھپا لیتا، مگر نہیں چھپا رہا، اس کا مطلب ہے میری نظر میں سارے اہل ہو۔ اب اگر کوئی جبرن یہ ثبوت دے کہ میں اہل نہیں تھا تو یہ اس کی مرضی۔ ہاں پہلے ایک چھوٹا سا حقیقی واقعہ سن لو، تمہاری بڑی مخدومہ کو دفن تو کیا گیا رات میں، پھر اس شام والی نے کہا بابا میں نے تو اماں کا آخری چہرہ نہ دیکھا نا، فرمایا گھبراؤ نہیں، کسی رات انتظام کرا کے تمہیں ماں کی قبر پہ لے چلوں گا۔ ہاں یہ سن لینا، تمہاری انشاءاللہ معراج ہو جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو ایک رات کو پہلے حسنین کو بھیجا، جاؤ قضا بھی اس گلی سے نہ گزرے جس سے تمہاری بہن نے گزر کے جانا ہے۔ اگر بیٹے میں نے کہا تھوڑے لوگوں نے خریدا میرا جملہ، قضا کو بھی وہاں سے گزرنے کا اختیار نہ دینا، جہاں سے شریعت اور حسین گزرے گی۔ قبر پہ لے گئے، علی نے رونا شروع کیا۔ اب ذہن میں رکھنا حسین کھڑے ہیں، جی جس نے اس بی بی کے مقام کو سمجھنا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے۔ حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، دونوں ولی علی کے برابر ہیں، امام علی جتنے ہیں، معصوم علی جیسے ہیں، حجت علی جیسے ہیں۔ بیٹوں سے نہیں کہا، علی نے اٹھنا چاہا قبر سے، اٹھ نہیں سکے، بیٹے سے کہا خذی بیدیا، بیٹے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھانا۔
میں کہہ گیا ہوں اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا میرا جملہ، کس کے لوح دل میں اترا ہے۔ بیٹی سے کہا خذی من یدی، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھا۔ یہی بات علامہ سید احمد نجفی مدہ ذلہ العالی لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر امام کا یہ وتیرہ رہا ہے، 11 کے 11 اماموں کا، کہ کسی امام پہ کوئی مشکل آئی یا کوئی سخت مرحلہ آیا، ہر امام نے پکارا یاری۔ اللہ جانے یار کیا